हेलो व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश विद यूनुस बलोच। जैसे कि आप सबको पता है कि हम सिंध पुलिस कांस्टेबल टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं और इसके अनकरीब टेस्ट होने जा रहे हैं। आज मैं आपके लिए सैम्पल क्वेश्चन पेपर उर्दू पार्ट 4 लेके आया हूं। आप सबको पता है कि मैंने सैम्पल क्वेश्चन पेपर जो STS की वेबसाइट पर अपलोड की गई थी उस पर मैंने एक वीडियो बनाई है, तो वो वीडियो भी आप लाजमी देखें। और इसके बाद हमने सैम्पल क्वेश्चन पेपर के हिसाब से 3 और वीडियो बनाई, जिसमें हमने पार्ट 1 सैम्पल क्वेश्चन पेपर को देख के बनाया। उसके बाद फिर हमने पार्ट 2 जिसमें रीजनिंग के हमने क्वेश्चन बनाए जो सैम्पल पेपर के हिसाब से थे। उसके बाद हमने मदर टंग जो हमारी सिंधी मदर टंग है उस पर हमने एक वीडियो बनाई पार्ट 3। और आज हम पार्ट 4 उर्दू सैम्पल क्वेश्चन पेपर के हिसाब से ये भी बनाया गया है, तो आज हम ये पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो चलें शुरू करते हैं। देखें, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है मुफरद के माना है। अब मुफरद लफ्ज़ है, इस मुफरद लफ्ज़ के जो माना क्या है। ठीक है, देखिए यहाँ पे लफ्ज़ लगा अलिफ अकेला, जमा, मुज़क्कर, मुअन्नस। तो आप ये 4 ऑप्शन आपके पास है, तो आपको पता होना चाहिए जो मुफरद के माना है वो क्या है, अकेला। आपको पता है कि सैम्पल क्वेश्चन पेपर में लफ्ज़ माना के क्वेश्चन आए थे, तो हमने उस हिसाब से भी यहाँ पर ये जो हम पेपर बना रहे हैं उस हिसाब से भी बना रहे हैं। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर जो हमने लफ्ज़ लिखा मुफरद के माना अकेला है। ठीक है, जिसको आप इंग्लिश में सिंगल बोलते हो, सिंगल। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं। अच्छा, ये जो मुफरद लफ्ज़ होते हैं, मिसाल तौर पर जैसे कि मैं कोई भी आप लफ्ज़, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा आम और यहाँ पे मैंने लिखा गाड़ी, इस तरह के जो ये वर्ड होते हैं इनको हम मुफरद कहते हैं, मतलब ये अकेले लफ्ज़ होते हैं। ठीक है, इसको मैं और आगे आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 देखें। अब यहाँ पे अगर देश एक मुफरद है, अब यहाँ पे मेरे 4 ऑप्शन दिए, कुतुब खाना, खौफजदा, किताब, इनमें से कोई नहीं। अब आपको बताना है कि इसमें से जो मुफरद कौन सा है। देखिए यहाँ पे जब मैंने मुफरद के माना आपको बताया अकेला, तो आप समझ जाएंगे। आप देखिए यहाँ पे ये कुतुब खाना, यहाँ पे 2 लफ्ज़ हैं, खौफजदा यहाँ पर भी 2 है, लेकिन जो किताब लफ्ज़ है ये मुफरद है क्योंकि ये सिंगल वर्ड है, तो ये मुफरद है यहाँ पे। अच्छा, ये क्या होते हैं, ये आप याद करें, ये होते हैं मुरक्कब होते हैं, मुरक्कब। ठीक है, जो 2 लफ्ज़ होते हैं उनको मुरक्कब कहा जाता है, और जो एक लफ्ज़ होता है उसको मुफरद कहता है, और मुफरद के माना क्या होते हैं, अकेला। तो ये आपको ज़हन में होने चाहिए। अच्छा, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। मुतरादिफ के माना है। अब मुतरादिफ के माना क्या होते हैं, ये मुतरादिफ लफ्ज़ी, इसके माना समझ। मुतरादिफ के माना क्या होते हैं, हम माना, ज़िद, अकेला या इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता है मुतरादिफ के माना होते हैं हम माना, जिनकी मीनिंग सेम होती है, जिसको आप इंग्लिश में सिनोनिम्स बोलते हैं। तो मुतरादिफ के माना हम माना होते हैं। ठीक है, उनकी मतलब जो लफ्ज़ है उसकी एक सिनोनिम होती है, उसकी दूसरी माना होती है। ठीक है, मैं आपको इसको और आगे समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है लफ्ज़ ज़मीन का मुतरादिफ है। अब लफ्ज़ ज़मीन का मुतरादिफ है, अब इसमें से आपको बताना है कि जो ज़मीन लफ्ज़ है उसकी माना क्या है। मतलब यहाँ पे अर्ज़, अर्ज़, मर्ज़, गर्ज़। ठीक है, अच्छा, ज़मीन देखिए मैंने सैम्पल क्वेश्चन पेपर में ये पेपर जो है ना क्वेश्चन अपलोड किया गया था, वहाँ पर कहा कि अर्ज़ की मीनिंग क्या है, तो वहाँ पे मैंने आपको बताया कि अर्ज़ की मीनिंग ज़मीन है। बहुत से लोग जो कमेंट्स कह रहे हैं सर अर्ज़ की मीनिंग दरख्वास्त है, तो मेरे भाई आपको इतना पता नहीं है कि ज़मीन, अर्ज़ और अर्ज़, आप इनको मतलब इनकी जो प्रोनाउंसिएशन है उसको ही नहीं समझ पा रहे हैं, आपकी डिक्टेशन सही नहीं है। तो ये जो अर्ज़ हम करते हैं ये दरख्वास्त होती है, ये अर्ज़। लेकिन ये जो अर्ज़ है इसको हम ये ज़मीन के बारे में कहा जाता है। तो ज़मीन का मुतरादिफ लफ्ज़ क्या है, मतलब वो अर्ज़ है, अर्ज़, ये अर्ज़ हो गया। और ये अर्ज़ किसके लिए, ये आप एप्लीकेशन वगैरह लिखते हैं तो वहाँ पर ये अर्ज़ इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, अच्छा, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। आपके माना क्या है, आब। आपको पता है आप के माना क्या होंगे, आपके माना पानी होता है। ठीक है, लफ्ज़ माना आपको आने चाहिए। आगे में इंशाल्लाह मैं आपके लिए जो है ना बहुत से क्वेश्चन मैंने बनाए हैं, तकरीबन इसमें मैंने 40 क्वेश्चन उर्दू के हैं। तो ये उर्दू की इंशाल्लाह वीडियो आपके लिए काफ़ी होगी, तो आप उसको एंड तक देखेंगे तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। हर एक नंबर आपके लिए बहुत कीमती है। ठीक है, अच्छा, क्वेश्चन नंबर 6, कमर के क्या माना है। तो आपको पता है कमर किसको कहते हैं, चांद को कहते हैं। ठीक है, दलील की जमा है, दलील की जो जमा क्या है वो आपको यहाँ पे देखें, दलीलें, दलीलों या दलाइल या दलील। तो आपको पता है जो दलील की जमा है वो है दलाइल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। अब आपके लिए बहुत ये यहाँ पे आगे जाके बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए आ रहे हैं। ठीक है, काफिया के माना क्या है। अब काफिया लफ्ज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको पता है काफिया के माना क्या है। तो काफिया के माना हम कहते हैं हम आवाज़। ठीक है, हम आवाज़, यहाँ पे हम माना काफिला या एक जैसा। तो याद करें जो काफिया लफ्ज़ है उसके माने हम आवाज़, हम आवाज़ या हम वज़न भी हम कह सकते हैं, हम वज़न। ठीक है, तो ये काफ़िया की मीनिंग होती है। अच्छा, मैं इसको आगे समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 देखें तो आप जो है ना काफ़िया समझ जाएंगे।
اب یہاں دیکھیے، یہاں پہ میں نے آپ کے لیے یہ شعر لکھا ہوا ہے، قبضہ ہو دلوں پر کیا اور اس سے سوا تیرا، ایک بندہ نافرمان سے حمد سرا تیرا۔ اب یہاں پر دیکھیں ہم نے یہ جو شعر لکھا ہوا ہے، اس کے سوال ہے اوپر دیے گئے شعر میں قافیہ ہے، اب اس میں قافیہ کون سا ہے؟ اب یہاں پہ آپ کے پاس آپشن ہے الف، سوا، سرا، تیرا، الف اور بے۔ اب یہاں پہ دیکھیں سوا اور سرا یہ ہمارے قافیہ ہیں، کیوں؟ کیونکہ یہ ہم آواز ہے، اس کو ہم کہتے ہیں ہم آواز۔ اب یہاں پہ یہ جو تیرا تیرا یہ ہم آواز ایک جیسے ہیں نا، لیکن ہم یہاں پہ ہم آواز کی بات کر رہے ہیں، سوا سرا۔ تو یہاں پر دیکھیں سوا سرا، تو ہمارا جو دال آپشن ہے الف اور بے یہ ہمارا کیا ہو گیا؟ کریکٹ ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اچھا، تیرا تیرا اور تیرا یہ کیا ہے؟ دیکھیں تھوڑا ویٹ کریں، میں آپ کو سمجھاتا ہوں یہاں پر۔ اب آگے تھوڑا دیکھیں، اسی کے میں بارے میں بتا رہا ہوں۔ اب یہاں پہ دیکھیں وہ لفظ یا الفاظ جو غزل یا قصیدے کے اشعار میں قافیے کے بعد بار بار آئیں اسے کیا کہتے ہیں؟ اب دیکھیں یہ ہے ہمارا قافیہ، اب قافیہ کے بعد یہ ہے تیرا تیرا، وہ بار بار آئیں گے، ٹھیک ہے، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ تو آپ سب کو پتا ہے یہ ہمارا کیا ہو گیا، یہ ہمارا جو الف آپشن کیا ہے ردیف، تو ردیف ہوتے ہیں یہ، ان کو کہتے ہیں ہم ردیف۔ تو یاد کریں یہ اس کی ایک ڈیفینیشن ہے، غزل یا قصیدے کے اشعار میں قافیے کے بعد جو بار بار آتے ہیں، جیسے یہاں پہ تیرا اور تیرا، ان کو ہم ردیف کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یا بس یہ یاد کرنا ہے کہ یہ آپ کے پاس جو قافیہ ہے قافیہ کے بعد آتے ہیں، تو قافیہ سے پہلے سوری ردیف سے پہلے کیا ہوتے ہیں؟ یہ آپ کے قافیہ ہوتے ہیں، اور قافیہ کے بعد کیا ہوتا ہے؟ ردیف ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یہ آپ کو ذہن میں رکھنا ہے۔ ان کے اور بھی میں کوشچن بنا کر یہاں پہ آپ نہیں سمجھ سکے تو آگے آپ سمجھ جائیں گے، کیونکہ میں نے اسی کے بارے میں اور سوال بنائے ہیں۔ غزل یا قصیدے کا آخری شعر جس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ اب دیکھیں، اب آپ نے جب بھی آپ شاعری وغیرہ پڑھتے ہیں، اب دیکھیں یہاں پر آپ کے سامنے ایک پوئٹری ہے، اور یہاں پہ دیکھیں اس میں آپ نے حالی لکھا ہوا ہے، تو حالی جو ہے نا وہ شاعر نے اپنے تخلص میں رکھا ہے، ٹھیک ہے، یہ اس کا تخلص ہے۔ تو غزل یا شعر کے جو آخر میں شاعر اپنا کو نام یا تخلص لکھتے ہیں تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ تو اس کو ہم کہتے ہیں مقطع، ٹھیک ہے۔ تو ہمارا یہاں پہ جو آپشن کیا ہے؟ مقطع، ٹھیک ہے۔ اچھا، کوسچن نمبر 12 دیکھتے ہیں، غزل یا قصیدے کا پہلا شعر جس کے دونوں مصرے ہم قافیہ اور ہم ردیف ہیں اسے کیا کہتے ہیں؟ اب یہ سمجھیں، تو غزل یا قصیدے کا پہلا شعر، دیکھیں یہاں پر دیکھیں یہ غزل کا یہ جو غزل ہے آپ کے سامنے، اس کا جو پہلا شعر ہے اس کے بارے میں آپ دیکھیں یہاں پر یہ لاسٹ میں ہم قافیہ اور ہم ردیف ہے۔ میں نے ہم قافیہ اور ہم ردیف آپ کو بتایا ہے کہ جو ہم قافیہ ہوتے ہیں وہ ہم آواز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، یا ہم وزن ہوتے ہیں، اور جو ردیف ہوتے ہیں وہ ایک جیسے بھی لفظ ہو سکتے ہیں اور یہ قافیے کے بعد آتے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ آپ کو یہاں پہ نوٹ کرنا ہے۔ اچھا، اب ہم نے کیا کیا کہ یہ جو اب یہاں پہ سوال کیا ہے کہ غزل یا قصیدے کا پہلا شعر جس کے دونوں مصرے ہم قافیہ اور ہم ردیف اسے کیا کہتے ہیں؟ مطلع، اس کو کیا کہتے ہیں؟ مطلع کہتے ہیں، مطلع، ٹھیک ہے، تو یہ آپ کو ذہن میں رکھنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ کوسچن نمبر 13، لفظ عالی شان کا مطلب کیا ہے؟ تو آپ کو پتا ہے شاندار۔ صفت کی جمع کیا ہے؟ تو آپ جو پہلا آپشن دیکھیں صفت کی جمع کیا ہے؟ صفات ہے، ٹھیک ہے۔ ہنسنا کیا ہے؟ اسم ہے، صفت ہے، فعل ہے یا حرف؟ دیکھیں ہنسنا، کھانا، پینا، اس طرح جو نون الف نہ آتے ہیں تو آپ سمجھ جائیں گے کہ یہ کیا ہوتے ہیں؟ یہ ہمارے فعل ہوتے ہیں، یہ ورب ہوتے ہیں، ورب، ٹھیک ہے، اس طرح کو آپ کو یہ ذہن میں ہونے چاہیے۔ آگے چلتے ہیں۔ اب دیکھیں یہاں پر جو کوسچن نمبر 16 ہے، میں نے یہاں پہ جو ہے نا ان کے آنسر آپ کے لیے ڈائریکٹ لکھ دیے ہیں، کیونکہ پیپر کافی لیندی ہوگا تو آپ کو میں ڈائریکٹ جواب بتانا چاہ رہا ہوں کہ اس طرح تاکہ آپ یاد کر سکیں، ٹھیک ہے، کیونکہ ہمارے پاس ٹائم بھی بہت کم ہے۔ اب استاد کا مونث کیا ہے؟ آپ کو پتا ہے استانی۔ اچھا کون سا حصہ کلام ہے؟ حصہ کلام پارٹس آف اسپیچ، آپ کو پتا ہے اچھا وہ کیا ہوتا ہے؟ صفت ہوتا ہے۔ اردو شاعری میں ردیف کیا ہے؟ دیکھو اردو شاعری میں ردیف کیا ہے؟ شعر کے آخر میں دہرایا جانے والا لفظ یا الفاظ، ٹھیک ہے، اردو شاعری جو شعر کے آخر میں جو میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا اس لفظ کو بار بار ریپیٹ کرتے ہیں تو اس کو ہم ردیف کہتے ہیں۔ کوسچن نمبر 19 دیکھتے ہیں، مستز اردو شاعری کی کون سی صنف ہے؟ اب یہاں پہ دیکھیں، دیکھو مستز جو ہوتا ہے نا یہاں پہ اب دیکھیں آپ کے سامنے یہاں پر ایک غزل ہے، اب اس کے 6 لائنیں ہیں، جو 6 لائنیں والے غزل ہوتے ہیں ان کو کیا کہتے ہیں؟ مستز کہتے ہیں۔ تو 6 مصروں پر مشتمل نظم کو ہم کیا کہتے ہیں؟ مستز کہتے ہیں، تو یہ آپ کو ذہن میں ہو۔ مرثیہ اردو ادب کی کون سی صنف ہے؟ تو آپ کو پتا ہے سوگ یا ماتم کی جو نظم ہوتی ہے اس کو ہم مرثیہ کہتے ہیں۔ ردیف کی خصوصیت کیا ہے؟ دیکھیں ردیف کی خصوصیت یہ ہے یہ ہمیشہ قافیے کے بعد آتی ہے، تو آپ کو پتا ہے۔ لفظ اردو کا مطلب سب کو پتا ہے لشکر ہے۔ اردو کے پہلی خاتون شاعرہ کون تھی؟ بہت انپورٹنٹ جنرل نالج، اس طرح کے کوسچن آپ کو یاد ہونے چاہیے، تو وہ کیا ہے؟ ادا جعفری ہے، ٹھیک ہے۔ کوسچن نمبر 24 دیکھتے ہیں، افسانہ اردو میں کس کو کہا جاتا ہے؟ سب کو پتا ہے کہانی ہوتا ہے۔
حرف اردو کے کس حصے کو کہا جاتا ہے؟ مختصر لفظ۔ دیکھیں جو آپ کو پتہ ہے حرف، آپ نے پڑھا حرف جر ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، حرف ندا آپ نے پڑھا ہوگا، تو جیسے کہ سے، کا، جو، اب اس طرح کے جو لفظ ہوتے ہیں نا، سے، کا، یہ حرف ہوتے ہیں، تو یہ کیا ہے؟ مختصر لفظ ہوتے ہیں، یہ آپ کو ذہن میں ہونا چاہیے۔ محاورہ کیا ہوتا ہے؟ آپ کو پتہ ہے کہاوت ہوتی ہے۔ متضاد کے معنی، اب متضاد کے معنی اب کیا ہے؟ دیکھیں دو لفظ کے ایک جیسے معنی، ضد یا مترادف یا مؤنث۔ اب متضاد کے معنی آپ کو پتہ ہے کہ کیا ہوتے ہیں؟ ضد ہوتے ہیں۔ اب یہ جو میں نے آپ کے لیے کوسچن نمبر 27 کیا ہوا ہے، تو یہ اب یہاں پر میں آپ سے کوسچن پوچھنا چاہوں گا، اور وہ کوسچن آپ مجھے اپنے کمنٹس میں لازمی دیں گے، اور میں آپ سے پھر ریکویسٹ کروں گا کہ دیکھیں اس کی جو میں پی ڈی ایف آپ کو سینڈ کروں گا، تو پلیز مجھے آپ صرف ایک نمبر پہ جو ہے نا وہ میسج کریں، تو دوسرا جو میرا نمبر ہے اس پہ نہ کریں، آپ اس پہ کریں، ٹھیک ہے۔ اس نمبر پہ اگر آپ مجھے واٹس اپ کریں گے تو میں آپ کو ان کی پی ڈی ایف سینڈ کروں گا، اور جو دوسرے پی ڈی ایف ہوں گے میں وہ آپ کو بھی ان کے سینڈ کر دوں گا، ٹھیک ہے۔ اچھا، لاسٹ میں آپ کے لیے ایک امپورٹنٹ اناؤنسمنٹ کرنے جا رہا ہوں، تو وہ بھی آپ غور سے سننا، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں یہ کوسچن نمبر 28 ہے، یہ آپ کریں گے۔ یہاں پہ دیکھیں میں نے آپ کو نا متضاد کے معنی ضد ہے، اب خشک کا متضاد کیا ہے؟ یہ جو خشک لفظ ہے اس کا متضاد آپ کو بتانا ہے گرم، ٹھنڈا، تر یا نرم، آپ کو بتانا ہے۔ یہ آپ کے لیے آپشن اے ہے، یہ بی ہے، یہ سی ہے، یہ ڈی ہے۔ تو کوسچن نمبر 28 لکھ کے تو جو آپشن ہوگا اس کے حساب سے آپ مجھے کمنٹس میں دے دینا، ٹھیک ہے۔ اچھا، آپ کے پاس جو کوسچن پیپر ہے اس میں آپ کے لیے جو ہے نا وہ محاورے بھی آ سکتے ہیں، ان کی میننگ، جیسے کہ یہاں پہ زیر و زبر کرنا کا مطلب کیا ہے؟ زیر و زبر کرنا آپ کو پتہ ہے، زیر و زبر الٹ پلٹ کرنا، دھرم برم کرنا، تے و بالا کرنا، یا یہ سب، تو یہ جتنے میننگ لکھے ہوئے ہیں یہ سب اس کے آپشن ہے۔ جو الٹ پلٹ کرنا، دھرم برم کرنا، تے و بالا کرنا، اوپر نیچے، تو یہ سب کیا ہوتا ہے؟ زیر و زبر کرنا ہوتا ہے۔ کوسچن نمبر 30 اس کا بھی آنسر آپ دیں گے۔ اب کوسچن نمبر 28 اور کوسچن نمبر 30، کیونکہ یہ بھی آپ کا ایک محاورہ ہے، منہ کے بل گرنا۔ اب منہ کے بل گرنا کی میننگ کیا ہے؟ اونچائی سے گرنا، ذلت اٹھانا، آبدیدہ ہونا، یا ان میں سے کوئی نہیں۔ تو آپ یہ اے ہے، یہ بی، یہ سی، یہ ڈی، تو آپ جو ہے نا اس میں سے 28 اور 30 جو ہے نا اس کا آپشن آپ مجھے کمنٹس میں دیں گے، تو میں جو ہے نا وہ پھر میں آپ کو اس کی پی ڈی ایف سینڈ کروں گا، اور نمبر میں نے آپ کو بتا دیا ہے۔ آپ کے لیے اناؤنسمنٹ یہ ہے، اچھا اناؤنسمنٹ سے پہلے یہ ہے کہ بھائی ویڈیو کو آپ لائک کریں، کمنٹس دیں۔ آپ کمنٹس میں بہت کنجوسی کرتے ہیں، لائک میں بھی کرتے ہیں، میں آپ کو بول کے تو تھک گیا ہوں، ٹھیک ہے، پر آپ کرتے نہیں ہیں۔ خیر، آپ جیسے آپ بہت سے میرے یہاں پہ جو واٹس ایپ میں مجھ سے رابطے میں ہیں کہ سر یہ کیسے حل ہوتے ہیں، آپ کہیں سے اور کوسچن لے کے آتے ہیں اور آپ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ سر آپ جو ہے نا ان کو حل کریں، تو ٹھیک ہے، آپ جتنے بھی لوگ ہیں آپ ہر کوئی ایک ایک کوسچن جو آپ کو سمجھ میں آتا ہے کہ یہ کوسچن، تو آپ مجھے کیا کریں، جب وہ کوسچن سینڈ کریں گے تو میں سب کے کوسچن اٹھا کے میں ایک ایک اس پر جو ہے نا میں ویڈیو بناؤں گا، تو آپ سارے کے سارے نہ دیں، ایک پیپر پورا بے سر آپ دیکھیں، اس میں سے کوئی ایسا کوسچن جو ہے نا، یا آپ کے دوست، ایک آپ کرے ایک آپ کا دوست کرے، تو وہ کوسچن مجھے آپ بھیجتے جائیں اس کی اسکرین شاٹ، تو پھر میں کیا کروں گا، اس پر ایک میں ویڈیو بناؤں گا کہ چاہے وہ آپ کی ریزننگ ہو، چاہے وہ انگلش کا کوسچن ہو، چاہے وہ میتھس کا ہو، تو وہ سب کا ایک مکس اپ بناؤں گا، اور میں پیپر بناؤں گا کہ اس کا نام ایسا ہوا کہ آپ کے جو نا سے پوچھے گئے یا آپ نے جو ریکویسٹ کی ہے، تو اس پر جو ہے نا انشاءاللہ ہم پھر ویڈیو بنائیں گے، تو آپ مجھے آج ہی سینڈ کر دیں، تو میں اس پر کام شروع کر کے پھر میں عنقریب اس کی آپ کے لیے ویڈیو بنا کے پھر وہ انشاءاللہ اپلوڈ کر دوں گا۔ یہاں تک کے لیے اللہ حافظ، اور آخری پھر ویڈیو کو ضرور لائک کریں، کمنٹس دیں، اور اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کریں۔